बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जावेद चौधरी। क़ासिद, हमने जब से ये सिलसिला शुरू किया है कि अगर आपकी हुकूमत होती तो आप पाकिस्तान के लिए क्या करते, उस वक्त से हमने जितने भी प्रोग्राम किए उसके तमाम पार्टिसिपेंट्स का ये कहना ज़रूर था कि हम एजुकेशन के ऊपर ज़रूर तवज्जो देंगे। सबका ये कहना है कि एजुकेशन पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू और एक पाकिस्तान के अंदर एक एजुकेशनल एमरजेंसी की ज़रूरत है। आज हमने ये जो प्रोग्राम जो आपके सामने आ रहा है, इसमें हमारे मेहमान डॉक्टर जावेद लगारी साहब हैं, HEC के चेयरमैन हैं। हमारे दूसरे मेहमान डॉक्टर अताउर रहमान साहब हैं, HEC के साबिक़ चेयरमैन भी हैं और बानी भी हैं, और इन दोनों का बहुत कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान में तालीम के सेक्टर में। हम इनसे पूछेंगे कि अगर आपकी हुकूमत होती तो आप एजुकेशन के लिए और इसके अलावा पूरी सोसाइटी के लिए क्या करते, जिससे ये पाकिस्तान एक मिसाली मुल्क बन जाता। डॉक्टर लगारी साहब, आपसे आप बताइए कि आपकी हुकूमत आ गई, फर्ज करें, तो आप क्या करते? जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं करेक्ट कर लूँ कि मेरी हुकूमत है। आपको पता है मैं पीपल्स पार्टी का पर्सन हूँ और सेनेटर भी रह चुका हूँ, और ये जो पीपल्स पार्टी का जो मैनिफेस्टो है इसका भी मैं ऑथरों में से हूँ। तो काफ़ी चीज़ें इसमें हैं, तो वही मैं रिपीट करूँगा। अनफॉर्चुनेट ये है कि काफ़ी चीज़ें इसमें से इम्प्लीमेंट नहीं हो रही हैं, लेकिन इस मैनिफेस्टो में भी अगर आप देखें, जैसे मैंने बताया कि ये मैंने लिखा है, इसमें हमने 5 ईज़ पे फोकस किया था, जो कि 5 मेन ईज़ हैं, और उसमें जो सबसे पहले ई है वो एजुकेशन है। सो देयर इज़ एजुकेशन, जो कि आपने देखा है कि आज भी मसला है, एनर्जी जो कि आज मसला है, एनवायरनमेंट जो कि मसला है, एम्प्लॉयमेंट और इक्वालिटी। ये 4 फोकस था ईज़ पे। तो अगर मेरी हुकूमत होती, जो कि है, ये 4 ईज़ है जिस पे मैं फोकस सबसे ज़्यादा करता, और उसमें ऑन टॉप ऑफ दैट जो सबसे नंबर जो प्रायोरिटी का आइटम है वो एजुकेशन है। अच्छा, एजुकेशन के लिए क्या करते हैं आप? वेल, एजुकेशन के देखें ना, मसले वही है कि अब ये आप बात कर रहे हैं कि अताउर रहमान साहब भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, और वही चीज़ है कि जो हम लोगों ने बहुत आर्टिकुलेट किया है, कॉन्फ्रेंसेस में किया है, सेमिनार्स में किया है, आर्टिकलों में किया है, कि पाकिस्तान को अगर वैल्यू ऐड करना है, पाकिस्तान में हमें एक नॉलेज इक्विटी और नॉलेज कैपिटल क्रिएट करना है। हमारी जो डेमोग्राफी है, जिसमें तकरीबन हमारे 80 मिलियन लोग हैं, यंग एज के यूथ हैं, बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, और अनदर 80 मिलियन लोग हमारे अगले 20 साल में पैदा हो जाएंगे। ये हमारी लाइबिलिटी नहीं है, ये तो हम लकी हैं कि ये हमारा एसेट है यंग जनरेशन का। इसको समझेंगे जैसे थरपारकर का कोल होता है, एक रॉ मटेरियल है, इसको हम कैसे डायमंड बना दें, जैसे इंसान कोयले से, डायमंड कोयले से बनता है। आप करते क्या? हम इनको पॉलिश करते। ये सारे लोगों को अगर आप इनको एजुकेशन और यूनिवर्सिटीज में सेलेक्ट फील्ड्स में आप इनको बेच के आप इनको ट्रेन कर लें, और यही जो एग्जाम्पल है जो कि हमारा मॉडल होता था 60s में, जो कि साउथ कोरिया ने, जो कि हांगकांग ने, जो कि सिंगापुर ने ये मॉडल उन दिनों में 60s और 70s और 80s में फॉलो किया, और आजकल यही मॉडल मलेशिया, टर्की, ये सारी जो फास्ट इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं ये इसको फॉलो कर रहे हैं। यहां तक कि चाइना और इंडिया भी इस पर आ गए। ये लोग सब आगे दौड़ रहे हैं बिकॉज इन लोगों ने फोकस किया है एजुकेशन पे, हायर एजुकेशन पे, रिसर्च पे, क्रिएटिविटी पे, इनोवेशन पे। इस पे जो फोकस हो रहा है तो लोग दौड़ने लगते हैं। ठीक है, हम लोग उल्टा जा रहे हैं। हम लोग इसलिए कि नॉट ओनली फोकस कर रहे हैं, हम लोग इसकी फंडिंग कट कर रहे हैं। इस साल के अगले साल के भी बजट में देखें कि पिछले साल से हायर एजुकेशन को 2 बिलियन कम दिए जा रहे हैं, जबकि इन्फ्लेशन आपको पता है, हर एक को पता है 15 से 20% के बीच में इन्फ्लेशन है। तो आपकी हुकूमत आती तो या होती तो आप जो हायर एजुकेशन है उसका बजट बढ़ा देते? ये मैं एब्सोल्युटली, ये नहीं है कि सिर्फ बढ़ाने से कुछ काम नहीं होता है। आपको पता है बहुत सारे प्रोविंशियल मिनिस्ट्रीज में भी बजट्स बढ़ाए गए। बजट बढ़ाने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, लेकिन जब तक आपकी स्ट्रेटेजी क्लियर नहीं हो, आपकी पॉलिसी क्लियर नहीं हो, और सही तरीके से उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो। और अल्लाह का शुक्र है अताउर रहमान साहब के ज़माने में भी, और आई वुड से कि लोग खुद गवाहोंगे कि पिछले 2 साल से जब से मैं हूँ, कि जो हमें पैसे मिले हैं क्या उसकी सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हुई है या नहीं हुई है। आपका जो रुपी है या डॉलर है वो सही तरीके से आगे जाए और इम्प्लीमेंट हो और लोगों पे अप्लाई करें। डॉक्टर साहब, डॉक्टर अताउर रहमान साहब, डॉक्टर साहब आप क्या करते हैं? जाहिर है आपका तो बड़ा कंट्रीब्यूशन है हायर एजुकेशन में। आपकी हुकूमत होती तो आप हायर एजुकेशन के लिए, आम एजुकेशन के लिए और ओवरऑल सोसाइटी के लिए क्या करते? जी, मैं एक 10 पॉइंट एजेंडा लेकर आता, जिसमें एक जो सुतून है वो तालीम है। तालीम में प्राइमरी, सेकेंडरी, टेक्निकल और हायर, चारों सतहों के ऊपर हमें बैनुल-अक़वामी मायार पे लाना है इनको। उसमें जो सबसे बड़ा मसला है हर लेवल पर वो असातिज़ा का है। आप असातिज़ा की क्वालिफ़िकेशंस,
جس کی پھر لنکیج ہے اساتذہ کی سیلریز کہ آپ کیا ان کو دے رہے ہیں, کس کوالیفیکیشن کے آپ دے رہے ہیں. تو اساتذہ کے اوپر فوکس چاروں لیولز پر, اور پھر امتحان بین الاقوامی سٹینڈرڈز پہ لانے کے لیے کمپیٹیبلٹی آف سٹینڈرڈز کہ پرائمری ایجوکیشن میں ہمارا بچہ 5 سال کا جو ہے وہ کیا پڑھتا ہے, اور امریکہ میں یا یورپ میں یا جرمنی میں یا جاپان میں وہ بچہ کتنا علم حاصل کرتا ہے. تو کمپیٹیبلٹی ود انٹرنیشنل سٹینڈرڈز, اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں ہیں, کریکولم ہے, پڑھانے کا انداز ہے وغیرہ, لیکن جو بنیادی چیز ہے وہ استاد. سب سے پہلی بات, یہ میں صرف تعلیم کی بات کر رہا ہوں جو ایک ستون ہے ان 10 ستونوں میں سے جس کا میں نے ذکر کیا. دوسرا جو ہے وہ یہ کہ کانسٹیٹیوشن میں آپ کی تبدیلی, میں کانسٹیٹیوشن کو بدل دیتا, ایک اور امینڈمنٹ آتی, 19 امینڈمنٹ 18 امینڈمنٹ آپ لا چکے ہیں, ایک اور امینڈمنٹ آتی کہ جس کے تحت پابند ہو جاتی پارلیمنٹ اور حکومت کہ جو ملیشیا نے کیا ہے اس کو ریپیٹ کرے. وہ کیا کیا ہے کہ پچھلے 30 سال سے اپنے بجٹ کا 25% حصہ تعلیم کو دے رہے ہیں. انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کر ہر چیز کو پیچھے ڈالیں گے, سب سے پہلے تعلیم. اگر تعلیم نہیں ہوگی تو لا اینڈ آرڈر نہیں ہوگا, تو ترقی نہیں ہوگی, تو سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ نہیں ہوگا, تو انڈسٹریلائزیشن نہیں ہوگا, تو فارمرز ایجوکیٹڈ نہیں ہوں گے. ہر چیز جو ہے ایک محور آگے آ جاتی ہے. تو اس پر تو آپ ایجوکیشن کے لیے بجٹ 25% جو کہ ملیشیا کرتا ہے جی, مطلب کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ تاکہ پابند ہو جائے اس میں, تاکہ ہیرا پھیری نہ ہو. ورنہ بجٹ میں آپ دیکھتے ہیں کہ موجودہ حکومت نے بھی 7% ایجوکیشنل پالیسی میں جو انہوں نے منظور کی تھی اعلان کیا تھا. تیسری چیز جو میں یہ کرتا کہ ایک نیشنل ٹیچرز سروس لے کر آتا. یہ میں نے ایک لکھ کر بھیجا تھا پریزیڈنٹ مشرف کو اور شوکت عزیز صاحب کو کہ آپ یورپ میں سوئٹزرلینڈ میں ہیں تو آپ کو 2 سال کی سروس کرنی پڑتی ہے, ایز اے ملٹری سروس کرنی پڑتی ہے. تو جو لوگ بی اے کر رہے ہیں, ایم اے کر رہے ہیں, ماسٹرز کر رہے ہیں, ایم بی بی ایس کر رہے ہیں, ان کو ڈگری نہیں ملتی جب تک کہ وہ 1 سال نیشنل ٹیچنگ سروس نہیں کر لیتے. چوتھا میں یہ کرتا کہ جو آپ کے تعلیم کو ایک نالج اکانومی کی طرف, کہ پاکستان جو ہے یہ غربت کے بھنور سے جب تک نہیں نکل سکتا جب تک کہ ہم یہ نہیں سمجھ لیں کہ آج کی دنیا علم کی دنیا ہے, اور جب تک کہ سائنس, ٹیکنالوجی, انوویشن کا فروغ نہیں ہوگا اور ہم نئی نئی ایجادات لے کے دنیا پہ نہیں کے سامنے نہیں آئیں گے, جب تک یہ جو ڈیوائیڈ ہے, جو نالج ڈیوائیڈ جو اس وقت ہے, جو ہیوز اور ہیو ناٹس کا, وہ دراصل نالج ڈیوائیڈ ہے. دوز وچ ہیو, ہو ہیو, اینڈ دوز ہو ہیونٹ, جن کے پاس علم ہے اور جن کے پاس علم نہیں ہے. ہم جو ہے ہمارے پاس علم نہیں ہے, اس لیے ہم گھاس پھوس اگاتے ہیں, تھوڑا بہت ایگریکلچر ایکسپورٹ کر لیتے ہیں, ٹوٹل آپ کا ایکسپورٹ $20 ارب ہے. جبکہ جن کے پاس علم ہے, جیسے کہ فن لینڈ کی آبادی کراچی سے 1/4 ہے پورے ملک کی, اس کی ایک کمپنی کی ایکسپورٹ جو ہیں نوکیا کی پورے پاکستان کی ایکسپورٹ سے دگنی سے زیادہ ہیں. تو جن کے پاس علم ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں, جن کے پاس علم نہیں ہے اور گھاس پھوس کے چکر میں لگے ہیں وہ پیچھے جا رہے ہیں. تو نالج اکانومی کے لیے ہمیں کس طریقے سے اپنے آپ کو ٹرانزیشن کرنا چاہیے. یہ جو لو ویلیو ایڈڈ ایگریکلچرل اکانومی میں جو پھنسے ہوئے ہیں, اس کو نالج اکانومی کی طرف لے کے جاتے ہیں. پھر مدرسہ سسٹم ریفارمز یہ بہت اہم ہیں. اس وقت ہمارے جو مدارس ہیں وہاں پر صرف ریلیجس ایجوکیشن ہوتی ہے, اس کو براڈ بیسڈ ہونا چاہیے. ون سسٹم آف ایجوکیشن throughout Pakistan, one system of education, one examination, one curriculum, one standard for the whole country. جس کے جیسے انڈیا نے کیا ہے, جو ہندوستان نے کوٹھاری کمیشن میں لے کر آئے تھے mid 1980s میں, جس کے تحت انہوں نے سنگل ایجوکیشنل سسٹم لے کر آئے تھے. اور آخر میں ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ایجوکیشن کی اہمیت, تاکہ جو لوگ میٹرک کر کے یا انٹر کر کے نکلیں ایک الگ اسٹریم ہو جس میں کارپینٹرز, انجینئرز, ٹیکنیشینز, جو ہر میسنز, ریفریجریشن انجینئرز, ریڈیو میکینکس, اتنے سارے شعبے جاتے ہیں, لیکن دیز شوڈ بی جینوئن سینٹرز آف ایکسلنس. بالکل صحیح. لغاری صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں سائنٹیفک ایجوکیشن جو ہے اس کا کیا ویسے صورتحال ہے, اور آپ کی حکومت ہوتی تو آپ اس کے لیے کیا کرتے؟ دیکھیں نا, سائنٹیفک ایجوکیشن, سائنس کو پاکستان کے پچھلے 50-55 سال سے اگنور کیا گیا ہے. کبھی ہم لوگ اس لیول پہ پہنچ نہیں سکے ہیں, بیکاز اکنامک ڈیولپمنٹ جو زیادہ تر ہوتی ہے وہ سائنس اور انجینئرنگ سے ہوتی ہے. جو ہماری سوشل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ دوسرے سوشل, فائن آرٹس, ہیومینٹیز کے سبجیکٹوں سے ہوتی ہے. تو سائنس اور سائنس کے ساتھ میں آبویسلی انجینئرنگ کو اٹیچ کروں گا, ٹیکنالوجیز کو اٹیچ کروں گا, بیکاز وہ اپلائیڈ سائنسز ہوتی ہیں. اکنامک ڈیولپمنٹ ڈائریکٹ اس سے ریلیٹڈ ہوتی ہے, اور اس کے سلسلے میں سب سے زیادہ جو رول پلے کرتا ہے وہ یونیورسٹی اور ہائر ایجوکیشن سیکٹر ہی پلے کرتا ہے. ٹھیک ہے, وہ بیسک لیول پہ کمپلسری ہوتا ہے. امریکہ میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ فوکس اب سائنس پہ کیا جا رہا ہے, بیکاز ان کو اندازہ ہو گیا کہ فار ایسٹ کی کنٹریز نے بہت زیادہ فوکس سائنس پہ کیا اور وہ پیچھے رہ گئے.
اب ان پہ بھی وہاں پہ کمیشنز بن رہے ہیں اور وہ ریوائیو کر رہے ہیں کہ اپنی اسکول ایجوکیشن پہ ہم لوگ سائنس اسکول سے آگے لے کے بچوں کو آگے بڑھیں. جبکہ کنٹریز لائک ساؤتھ کوریا اور وہ بہت ہی زیادہ, اور جاپان والے بہت زیادہ ایمفیسس کرتے ہیں سائنس پہ. ہمارے یہاں پہ بہت پور ہے, ہمارے یہاں پہ سائنس کو کبھی امپورٹنس دی نہیں گئی ہے. لوگ ایسے دیتے ہیں کہ کمپلسری سبجیکٹ ہے, پڑھ لی اور نکل گئے. یہی جو میں نے بولا کہ جو انوویشن ہوتے ہیں کہ ایک بچہ بھی بیٹھ کے ایک ریموٹ کنٹرول پلین بنا لے, یا ایک سولر کا وہ ایک ڈش بنا لے کہ جس سے وہ گھر میں بھی بیٹھ کے بجلی کر دے. اس ٹائپ کے پروجیکٹس آپ خود ابھی بھی دیکھیں گے امریکہ میں اور ڈیولپڈ کنٹریز میں اسکول کے بچے اس ٹائپ کے پروجیکٹس کرتے ہیں. چائنا اور جاپان میں بہت زیادہ, کوریا میں اس قسم کا ہوتا ہے. بیکاز ہمارے یہاں پہ یہ کلچر ہی فلورش نہیں کیا گیا ہے. ہمارے یہاں پہ سائنس کو اتنا, اور وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ نمبر آف جس کو بولتے ہیں کہ سائنٹسٹ یا ریسرچرز پاکستان میں اتنے کم ہیں, تقریباً ملین کی پاپولیشن میں ہمارے پاس میرا خیال سے 150 کا فگر, 150 کے بیچ میں لوگ ہیں. جبکہ اور ملکوں میں 1000, 2000, 4000 کا فگر ہے. ہم سے 10 گنا زیادہ لوگ ہیں یا 20 گنا زیادہ لوگ ہیں. تو ہم لوگ اس وجہ سے ایک سیٹ بیک یہی ہو رہا ہے کہ ہمارے یہاں پہ یہ ایک کلچر آف انوینشن, کلچر آف انوویشن ہے ہی نہیں یہاں پہ. اس کی وجہ سے بہت لاس ہے. یونیورسٹیز کا بہت بڑا رول ہوتا ہے, ہائر ایجوکیشن کا بہت بڑا رول ہوتا ہے, کہ بیکاز میں سمجھتا ہوں کہ جو مسئلے ہیں ان جنرل, صرف سائنس کے بھی نہیں, سب تعلیم میں ہیں, اس کا سب کا سولوشن تعلیم میں ہے. چاہے وہ اکانومی کے ہوں, چاہے وہ سوشل سیکٹر کے ہوں, چاہے وہ فارن پالیسیز کے ہوں, چاہے وہ گڈ گورننس کے ہوں, چاہے وہ میرٹ کے ہوں. یہ سارے کے سارے جو سولوشنز ہیں یہ ایک تعلیمی نظام سے ہی نکلتے ہیں. اور بیکاز ہمارا یہ تعلیمی نظام کا جو فیبرک اتنا ڈسکنٹل ہو کے بالکل ٹوٹ گیا ہے, چکنا چور ہو گیا ہے, یہ ہمارے ملک کا فیبرک بھی ختم ہو گیا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کی دونوں کی بات بڑی درست ہے. آپ نے فرمایا کہ یقیناً ایک ایجوکیشنل ایمرجنسی ہونی چاہیے. ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ 25% بجٹ جو ایجوکیشن کا, وہ اگر ان کی حکومت ہوتی تو وہ ایک آئین میں تبدیلی کر کے یہ لازمی قرار دیتے تھے. آپ نے بھی کہا ہے کہ ہائر ایجوکیشن پہ بہت زیادہ فوکس ہونا چاہیے, لیکن سوال یہ ہے کہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ فرض کریں کہ آپ کی حکومت آ جائے یا آپ کی حکومت آ جائے, تو اپنے جو پلان ہیں ان کے لیے پیسہ کہاں سے لے کے آئیں گے؟ میں نے بریک لینی ہے, بریک کے بعد آپ کی طرف آؤں گا, کیونکہ کم از کم پیسوں کے بغیر تو یہ کام نہیں ہو سکے گا. یہاں پہ ایک چھوٹی بریک ہو, بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. خاصا اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک ایجوکیشن کا انوائرمنٹ پورے پاکستان میں ہونا چاہیے. ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب نے وقفے سے پہلے کہا تھا کہ اگر ان کی حکومت ہو تو یہ آئین میں ایک ایسی تبدیلی کرے جس کے تحت پاکستان کا 25% بجٹ ہر سال ایجوکیشن پہ چلا جائے. ڈاکٹر لغاری صاحب کا بھی یہ کہنا تھا کہ ہمیں ہائر ایجوکیشن کے لیے زیادہ بجٹ دینا پڑے گا, لیکن سوال یہ ہے کہ یہ بجٹ آئے گا کہاں سے, پیسہ کہاں سے آئے گا؟ ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب, آپ کے پاس کوئی ایسی پرپوزل ہے کہ ہم پیسہ جنریٹ کر سکیں اور اس پیسے کی جنریشن کے بعد اس کو ہم ایجوکیشن پہ لگا سکیں؟ جی بالکل ہے, اور ایک نہیں بلکہ کئی چیزیں آپ کر سکتے ہیں. اس وقت آپ کی جو نیشنل ویسٹیجز ہیں, آپ خالی ایک سیکٹر لے لیں, انرجی کے اندر جو اس وقت جو ویسٹیج ہو رہی ہے, آپ کی جو آپ پیسہ ضائع کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے آئل بیسڈ پلانٹس لگا لیے ہیں, اور ایک اندازے کے مطابق کوئی کم از کم $7 بلین کی سالانہ ویسٹیجز الیکٹریسٹی میں ہیں. نہ صرف آئل کی وجہ سے بلکہ جو لائن لاسز ہیں اور جو دوسری ویسٹیجز ہیں, اور زیادہ تر یہ خراب مینجمنٹ کی ہیں. نمبر 1 تو آپ کے $7 ارب جو کہ 560 ارب روپے جو ہیں صرف نیشنل ویسٹیجز سے کنٹرول ہو سکتے ہیں. اوور آل اگر آپ دیکھیں تو یہ $20 بلین کی ویسٹیجز ہیں اگر سارے سیکٹرز کو ملائیں, جو 1000 ارب روپے سے زیادہ بنتے ہیں, کوئی 1600 ارب روپے بنتے ہیں. تو نیشنل ویسٹیجز. دوسرے جو لیکیجز ہیں کرپشن کی وجہ سے, جس کے اندر آپ کے اپنے فائنانس منسٹر شوکت ترین صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ 500 ارب روپے سے زیادہ کا ویسٹیج تو خالی FBR کے اندر جو کرپشن ہے اس کی وجہ سے جو کچھ ہو رہا ہے, اس کو اگر خالی روک لیا جائے تو 500 ارب روپے تو یہی روک سکتے ہیں. پھر آپ کے ویسٹیجز جو ہیں یہ FBR کو چھوڑ دیں, آپ دیکھیں جو سٹیل مل کے اندر ہے, جو PIA کے اندر ہے, جو دوسرے اداروں کے اندر ہے, آپ کے افغانستان ٹرانزٹ ٹریڈ کا جو پورا معاملہ ہے کہ اس کے اندر کتنا وہاں پہ جا رہا ہے, ایک اندازے کے مطابق 80 سے 90% وہاں پہنچتا ہی نہیں ہے, وہ واپس آ کے اسمگل ہو کے آپ کے اپنے پاس بک رہا ہے. اس کے اندر کم از کم کئی 100 ارب روپے کی ویسٹیجز وہاں ہیں. تو یہ میں نے 2 منٹ میں آپ کو 2000 ارب روپے کی سیونگ بتلا دی آپ جو کر سکتے ہیں. مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ پیسے نہیں ہیں, مسئلہ ترجیحات کا ہے, پرائرٹیز کا ہے. تعلیم آپ کے پاس اپنی ترجیحات میں شامل نہیں ہے. آپ کی قوم یہ تہیا کر چکی ہے
کم از کم آپ کے لیڈران جو ہیں جو پچھلے 50-60 سال میں آئے ہیں اور جو نتیجہ نکلا ہے کہ اس قوم کو جاہل رہنا ہے, یہاں پہ فیوڈل سسٹم برقرار رہنا ہے, یہ قوم جاہل رہے گی تو پھر کرپشن بھی کر سکیں گے, ان کو بار بار بے وقوف بنا کے اور پارلیمنٹ میں آ سکیں گے اور پھر دوبارہ بے وقوف بنائیں گے. لوٹ کھسوٹ کا ایک پورا ایک بازار گرم ہوا ہے. تو یہ جو ہے سارا کا سارا جو ہے سارا مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم نے طے کر لیا ہے کہ تعلیم کو آگے نہیں بڑھانا. 7% پالیسی ہم نے منظور کی ہے موجودہ حکومت نے, مائی ہیٹس آف ٹو دم کہ دے ہیو اپرووڈ اے 7% پالیسی, لیکن امپلیمنٹیشن کہاں ہے؟ امپلیمنٹیشن یہ ہے کہ 1.2% ہم خرچ کر رہے ہیں, منظور کرتے ہیں 2-2.5% اپنے جی ڈی پی کا خرچ کرتے ہیں 1.2%, کیونکہ چھری چلتی ہے سب سے پہلے تو تعلیم پہ ہی چلتی ہے. تو مسئلہ صرف یہی ہے. اور آپ کے جس ملک میں آپ کے چیف منسٹر یہ کہیں کہ ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے, جعلی ہے تو کیا ہوا, دس از دا چیف منسٹر آف اے پروونس سیئنگ. اور جس ملک میں 50 ممبرز آف پارلیمنٹ کی ڈگریز جعلی پائی جائیں اور 250 ممبرز آف پارلیمنٹ کی جعلیز مشکوک ہوں, اور جو ایچ ای سی کے جاوید لغاری صاحب کے برابر اصرار کے باوجود کہ الیکشن کمیشن ان کو بھجوائے ڈگریاں وہ نہیں بھجوا رہے, تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اٹس اے ڈٹرمنڈ, یہ ایک پالیسی ہے کہ ہم اس ملک کو تعلیم یافتہ نہیں رکھنا. آپ کے 50% لٹریسی ریٹ ہے, اس میں سے وہ لٹریسی ریٹ بھی 50% میں سے زیادہ تر صرف لکھ سکتے ہیں, پڑھ نہیں سکتے. ایکچوئل لٹریسی ریٹ 25% سے زیادہ نہیں ہوگا. اچھا لغاری صاحب آپ بتائیے کہ آپ کی حکومت آ جائے تو آپ کہاں سے پیسے جنریٹ کریں؟ دیکھیں میں آپ کو کچھ میکرو فگرز بتاتا ہوں. ہمارے ملک میں جی ڈی پی میں ہے, ٹھیک ہے نا, اس میں جو ہمارا ریونیوز جو جنریٹ ہوتے ہیں وہ ٹیکسیشن سے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ٹیکسیشن سے اس وقت ہمارا دنیا میں امنگس دا لوئسٹ ہے, میرا خیال سے 9 یا 9.5% سے ہمارے اس کا جو جی ڈی پی ہے اس کا میکسیمم 10 ہے, جبکہ یورپین اور ویسٹرن کنٹریز کا 40 to 45% تک بھی ہوتا ہے, اور کافی ایشین کنٹریز کا 15 to 20% ہے. میں سمجھتا ہوں انڈیا کا بھی 15% ہے. ہم تو 9 اور 10% کے پہ چل رہے ہیں, اس لیے کہ ٹیکسیشن بیس ہم سب لوگوں سے ٹیکس نہیں لے رہے ہیں. تو ایک تو ہمیں وائڈن کرنا ہے ٹیکسیشن بیس, اس کو ورٹیکل نہیں کرنا ہے. حکومت کیا کر رہی ہے؟ ورٹیکل کر رہی ہے کہ جو ان کے نیٹ میں پہلے ہی لوگ ہیں ان کا ٹیکس اور بڑھا رہی ہے, ان پہ ڈائریکٹ ٹیکسز اور لگا رہی ہے کہ وہ پہلے ہی اتنے دبے ہوئے ہیں ٹیکسوں میں, ان کو اور دینا ہے. میں خود ایگریکلچرسٹ ہوں, ایگریکلچر پہ ٹیکس نہیں ہے. اب انکم ٹیکس ہوتا ہے, انکم پہ دی جاتی ہے. اب ہمارا ایگریکلچر کی کنٹریبیوشن 23% ہے ٹو آور جی ڈی پی. اگر اس پہ بھی اگر آپ اکراس دا بورڈ ایک 10% نیٹ ٹیکس بھی لگا دیں, لو فارمرز پہ آپ ٹیکس نہیں کریں, زیادہ تر جو بڑے ہیں اوور اے سرٹن لیول آپ اس پہ کریں, تو 2 to 3% تو اسٹریٹ آپ کو ایگریکلچر سے مل جاتا ہے. دیٹ الون رنز انٹو 200 to 300 بلین روپیز کا پیسہ صرف یہاں سے. اس کے علاوہ بہت سارے دیکھیں کہ کتنے آپ کے میڈیکل ڈاکٹرز ہیں, لائرز ہیں, ٹریڈرز ہیں جو کہ بالکل ٹیکس نہیں دیتے. تو آپ کو ٹیکس بیس وائڈن کرنا ہے. اس وقت اگر میں سمجھتا ہوں کہ 1500 بلین آپ کے ٹیکسیشن میں جنریٹ ہوتے ہیں پاکستان میں, تو 1000 بلین اس کے اوپر اور آپ ٹیکسز میں بڑھا سکتے ہیں, انکریز کر کے بائی another 50%, جو کہ 9% کو آپ 13-14% پہ بڑے آسانی سے لے جا سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ ول نہیں ہے, اس لیے کہ ان لوگوں کو ابھی تک بچایا جاتا ہے, نہیں کر جاتا ہے. یہ آپ کو $1000 بلین صرف ٹیکسیشن سے یہاں سے ملے گا. اور جیسے ڈاکٹر عطاء الرحمان نے بتایا کہ وہ جو کرپشن کے بتائیں, جیسے پیپکو کا ایگزامپل دیا ہے, پی آئی اے کا دیا ہے, اسٹیل مل کا دیا ہے, میں سمجھتا ہوں 1000 بلین روپیز وہاں سے مل سکتا ہے. یہ 2000 بلین روپیز ہیں. آپ امداد پہ چلتے ہیں, کیری لوگر بل آپ کو کیا دیتا ہے؟ کیری لوگر بل آپ کو صرف $1.5 بلین دیتا ہے, یعنی کہ 120 ملین روپیز. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو 10% کیا, اس کا 5% بھی نہیں ہے کہ جتنا ریونیوز ہمارے پاس ہو سکتا ہے. اور اس میں اگر ہم یہ بول رہے ہیں کہ جیسے بولتے ہیں کہ 25% کر دو, میں تو 25% کی بھی بات نہیں کرتا ہوں, میں بولتا ہوں ڈبل کر لو جو آپ دے رہے ہو. آپ صرف 1.2% آف دا جی ڈی پی دے رہے ہو ایجوکیشن کو, آپ 3% بھی دے دو. میں تو سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی ہم لوگ, عطاء الرحمان جیسے لوگ اور کافی ہمارے لوگ ہیں, میریکلز کر سکتے ہیں اس ملک میں, بیکاز امپلیمنٹیشن سائڈ ہے. مسئلہ ہمارے ملک میں جو میجر ہے, جس میں یہ چاہے ٹیکسیشن آ جائے, چاہے وہ ایجوکیشن آ جائے, چاہے سیکیورٹی ایشوز آ جائیں, چاہے اکانومی آ جائے, مسئلہ یہاں پہ ہے گڈ گورننس نہیں ہے ہمارے پاس. ہمارے پاس صحیح لیڈرشپ اس کنٹری میں نہیں ہے. ہماری لیڈرشپ بنانی وہ یونیورسٹی سے آتی ہے. جب دیٹ از وائی ہم اپنا رول ڈیفائن کر رہے ہیں یونیورسٹیز میں کہ یونیورسٹیز بلڈنگ لیڈرشپ. آپ صحیح لیڈرز وہاں پہ پروڈیوس کریں, میرٹ بیسڈ آپ اپوائنٹمنٹس کریں. یہ سارے اسٹیٹ انٹرپرائز ہیں, اگر ان سب کے ہیڈز کو میں گارنٹی کرتا ہوں اگر 50-100 کم ہیں, ان کے آپ کے میرٹ بیسڈ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ان کے سی ای اوز یا ان کے ایم ڈیز آپ اپوائنٹ کر لیں, 1000 بلین روپیز جو یہ بات کر رہے ہیں وہ اسی وقت میں بولتا ہوں ودن 1 year جنریٹ ہو جائے گا, اگر آپ اس کو ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اور میرٹ بیسڈ اپوائنٹمنٹس کر لیں. پاکستان میں اگر ایک ورڈ میں اگر صرف آپ کو بول دوں نا کہ سولوشن کیا ہے سارے ہمارے مسئلوں کا, وہ میرٹ ہے. پھر چاہے وہ میرٹ بیسڈ لوگ میں آپ کی سیکیورٹی کی بھی کنسرنز ہوں, آپ کی فورن پالیسی ہو, آپ کی اکانومی ہو, آپ کی ایجوکیشن ہو, آپ کی ہیلتھ ہو.
میرٹ اپوائنٹمنٹس اگر ہونے چاہیے نا, اور اس پہ میری میکسیمم ایمفیسس ہوتی ہے, اس سے آٹومیٹکلی گڈ گورننس ہوگی, اور جب گڈ گورننس ہوگی آپ کے پاس لیڈرشپ ہوگی, آپ کے پورے ملک کے مسئلے سالو ہو جائیں گے. بریک کا ٹائم ہے. خاص یہ بات عموماً یہ کی جاتی ہے کہ ایجوکیشن میں اضافہ ہونا چاہیے پاکستان میں, لیکن ساتھ ہی یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ جب ایجوکیشن میں اضافہ ہو جائے گا تو اس کے ساتھ بے روزگاری میں بھی اضافہ ہو جائے گا. اگر فرض کرے کوئی ایک بچہ تعلیم یافتہ نہیں ہے تو وہ شاید اتنا بے روزگار نہ ہو, لیکن اگر وہ گریجویٹ ہو گیا یا پوسٹ گریجویٹ ہو گیا تو اس کی جو بے روزگاری ہوگی اس کو ملک کیسے ایڈریس کرے گا. وقفے کے بعد میں ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب سے پوچھوں گا کہ اگر سب لوگ ایجوکیٹڈ ہو جائیں گے تو اس کے ساتھ جو بے روزگاری بڑھے گی اس کا ہم کیا حل تلاش کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. جب کوئی بچہ اسکول نہیں جاتا یا وہ پڑھ نہیں سکتا تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے کوئی ایسا کام سیکھنا ہے جس کی بنیاد پر وہ زندگی گزار سکے. لیکن جو بچہ اسکول چلا جاتا ہے, کالج چلا جاتا ہے, یونیورسٹی چلا جاتا ہے, وہ گریجویشن کر لیتا ہے یا وہ ماسٹر کر لیتا ہے, تو اس کے بعد اس کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ نوکری ہوتی ہے. وہ چاہتا ہے کہ گورنمنٹ اس کو نوکری دے یا بڑی جو ادارے ہیں وہ اس کو نوکری دیں. تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو پاکستان میں ایجوکیشن بڑھ رہی ہے اس کے ساتھ بے روزگاری میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب کی طرف میں جانا. ڈاکٹر صاحب, اس سے جو بے روزگاری پھیلے گی ایجوکیشن سے, اس کو ہم کیسے حل کریں؟ جیسے جیسے تعلیم بڑھتی ہے اس طرح شعور آتا ہے, اس طرح نیو اپرچونٹیز پیدا ہوتی ہیں. دراصل یونیورسٹیز پھر ایک ہب بن جاتی ہیں ایک علم کا, اور پھر ایک کنیکٹیوٹی پیدا ہوتی ہے انڈسٹریل گروتھ سے. انوویشن جو ہے وہ پھیلتی ہے, نئی نئی دریافتیں بڑھتی ہیں, اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے قومی ترقیاتی منصوبوں پر, اور قوم جو ہے ایک نئے دھارے پہ چل جاتی ہے. تو یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوا. ایک بھی ملک کی مثال دے دیں کہ انہوں نے تعلیم پہ ایمفیسس دیا ہو اور وہاں پہ غربت بڑی ہو یا بے روزگاری بڑی ہو. یہ صرف سپرفیشل تھنکنگ ہے, ایک سطحی سوچ ہے کہ اگر ہم یہ کریں گے تو یہ کیا ہوگا. جیسے جیسے یہ تعلیم یافتہ لوگ نکلیں گے ویسے صنعت ترقی کرے گی, ویسے زراعت ترقی کرے گی, ہر شعبے میں آپ کا ملک ترقی کرے گا, اور 10,000 اپرچونٹیز تعلیم کی پیدا ہوں گی. ڈاکٹر لغاری صاحب, یہ بتائیے گا کہ جو سائنٹیفک ایجوکیشن ہے اس کے مختلف سیکٹرز ہوتے ہیں. مثلا آپ دیکھا ہے کہ پوری دنیا کمپیوٹرائزڈ ہو رہی ہے, اور اس کے علاوہ انجینئرنگ ہے, وہ بہت بڑا سیکٹر ہے, میڈیکل سائنسز ہیں. آپ کی اگر حکومت ہو تو کس سائنس پہ زیادہ توجہ دیں گے؟ کمپیوٹر سائنس پہ, انجینئرنگ پہ, میڈیکل ایجوکیشن پہ, یا اس کے علاوہ دوسری سائنسز پہ؟ آپ کے جواب دینے سے پہلے میں ڈاکٹر عطاء الرحمان کی بات کو کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں, اگر اجازت آپ مجھے دیں. آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ جب بہت زیادہ تعلیم ہو جاتی ہے, بہت زیادہ گریجویشن ہوتی ہے, تو ایک بے روزگاری بھی اس کے ساتھ بڑھتی ہے. لیکن دیر از اے ٹائم لیگ, ایک ڈپ آتا ہے جب آپ بہت زیادہ گریجویٹ کرتے ہیں. بے روزگاری اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ایک ڈپ آتا ہے کہ آپ لوگ یہ بولتے ہیں. اور اگر آپ ہسٹوریکلی آپ یاد کریں, آج سے 40 سال پہلے ساؤتھ انڈیا میں اتنی ایجوکیشن تھی کہ کہتے تھے کہ ایم اے کے لوگ بھی ٹیکسی چلا رہے ہیں. تو یس, وہ زمانہ بھی آتا ہے کہ گریجویٹ لوگ ٹیکسی چلا رہے ہوں گے, لیکن وہ ایک ٹیمپرری ڈپ ہوتی ہے. اس کے بعد ایک سینرجی کریٹ ہوتی ہے. اور اب آپ دیکھیں گے ساؤتھ انڈیا کا حال یہ ہے کہ بنگلور جو ہے اس کا آلموسٹ اتنا ایکسپورٹس ہے جتنا آپ کا سلیکان ویلی کا ہے. لوگ ریورس کر رہے ہیں. اب لوگ سلیکان ویلی اور امریکہ سے اور یورپ سے لوگ واپس آ رہے ہیں بنگلور میں آ کے سیٹل ہو رہے ہیں, اور اس کی اکانومی اتنی زیادہ موو ہو گئی ہے کہ صرف اس شہر کی آپ جی ڈی پی دیکھیں گے, اٹ از آلموسٹ ایز ہائی ایز اینی ویسٹرن ڈیولپڈ کنٹری کے شہر کی ہے. تو ڈپ ضرور آتی ہے بے روزگاری کی, لیکن اس کا علاوہ سینرجی کی وجہ سے ایک دم بہت زیادہ فردر انکریز ہو جاتا ہے. تو جیسے انہوں نے بولا کہ ایجوکیشن کے ساتھ ہمیں کرنا ہے, اور جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ایجوکیشن وہی ہے کہ جو ڈائریکٹلی اکنامک ڈیولپمنٹ کے ساتھ ڈیل کرتی ہے. سوشل سائنسز والی وہ ہوتی ہے کہ جو ہماری کمیونٹی بیس, سوسائٹی بیس, سوشل فیبرک جو ہمارا ہوتا ہے اس کے ساتھ کرتی ہے. ہمیں اس میں obviously دیکھنا ہوگا کہ پاکستان میں کس چیز کی ضرورت ہے. پاکستان میں اس وقت مسئلہ ہے انرجی کا ہے مسئلہ. دوسرے ہمیں دیکھنا ہے کہ پاکستان کے نیچرل ریسورسز کیا ہیں. نیچرل ریسورسز میں ریکوڈیک میں ہمارا گولڈ ہے, تھرپارکر میں ہمارا کوئلہ ہے, ٹھیک ہے, ہمارے پاس یورینیم ہے, ہمارے پاس ٹائٹینیم ہے. یہ چیزیں ہم لوگوں کو دیکھنی ہے. گیس کا مسئلہ ہے جو کہ ون سیکنڈ انرجی کے ساتھ ڈیل کرتا ہے. یہ ہماری پرائورٹی ایریاز ہوں گی کہ یہ والی جو ایریاز ہیں کہ اس میں ہم صحیح طریقے سے گریجویٹس بنائیں کہ جس پر وہ رینیویبل انرجیز بھی ہوں. فار ایگزامپل جیسے ونڈ ملز ہیں یا نیوکلیئر ہے, یہ ہمارے ٹاپ ایریاز ہوں گے کہ جس سے ہماری انڈیجنس, ہماری ملک کا سب سے پہلے فائدہ ہو. اس کے بعد وہ ہوتا ہے جس کو آپ بولتے ہیں کہ ویلیو ایڈڈ, کہ آپ نے جب اپنی ضرورت پوری کر دی اب آپ کیسے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں کہ دوسرے ملکوں کو آپ ایکسپورٹ کر کے بھیج سکیں. پہلے ہمیں اپنی ضرورت پوری کرنی ہے, اس کے بعد ہمیں ایکسپورٹ اورینٹڈ کرتا ہے. تو ہمارے جو ایریاز آف پرائورٹی جو ہیں کرنٹلی میں سمجھتا ہوں وہ انرجی ہے, ٹھیک ہے, وہ فوڈ ہے. آپ ایسی سائنسز کو تو ایسی سائنسز پہ زیادہ توجہ دیں گے جو انرجی سے ریلیٹڈ ہو. انرجی سے, فوڈ سے, جو ہمارے بڑے مسئلے ہیں, فوڈ سیکیورٹی, انرجی سیکیورٹی میٹرز جو ہمارا نیشنل ڈیفنس ہے, اور obviously انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز جو کہ پوری ورلڈ میں بہت ضروری ہے, بیکاز یہ سب چیزوں کو لنک کرتا ہے.
ठीक है। वर्ल्ड बैंक भी यही कहती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी ये कहता है कि मुल्क को एक इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज का एक मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जिसके साथ आप एक ग्लोबल विलेज बन जाते हैं, आप पूरी दुनिया से कनेक्ट हो जाते हैं। तो जो भी आप काम करेंगे वो ऐसा लगेगा कि जैसे आप वहां बैठ के कर रहे हैं या इधर बैठ के कर रहे हैं। तो ये वाली मैं समझता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा डॉक्टर अताउर रहमान साहब, आप ये बताइएगा कि एजुकेशन के अलावा आप क्या क्या करेंगे इस मुल्क के लिए अगर आपकी हुकूमत आ जाए? सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड गवर्नेंस रिफॉर्म्स के ये सारा सब कुछ नहीं हो सकता जब तक कि एक विजनरी, ऑनेस्ट, सिंसियर लीडरशिप ना हो। ठीक है। और उसका एक मैकेनिज्म बिल्ड इन करना होगा, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत प्रोटेक्ट करना होगा ऐसे मैकेनिज्म्स कि आपके जो पार्लियामेंट में जो लोग आए वो समझदार हो। पार्लियामेंटेरियंस का काम क्या होता है? कानून बनाना। कानून कौन बनाएगा? जो पढ़ा लिखा होगा, जिसका कुछ लेवल होगा इल्म का। तो हमारे यहाँ तो बीए की डिग्री थी, मैं कहूँगा कि हमारे यहाँ ये मैंडेटरी हो जाना चाहिए कि एमए फर्स्ट क्लास करियर थ्रू आउट जब आके पार्लियामेंट में हो। एमए फर्स्ट क्लास करियर थ्रू आउट, वो जाली डिग्री नहीं होनी चाहिए। नहीं, जाली डिग्री तो जाहिर नहीं होनी चाहिए, जाली नहीं होनी चाहिए, हमें जाली नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट क्लास करियर थ्रू आउट, दिस शुड बी मैंडेटरी, नंबर 1 फॉर पार्लियामेंट। नंबर 2, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस चेंज करना पड़ेगा आपको। ये जो डेमोक्रेसी है ये पाकिस्तान में चल नहीं सकती। जो हमने देख लिया कि ये मिलिट्री सिस्टम और ये जो जमहूरियत आती है तो एक मजाक है, खेल है। आपको प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस लाना पड़ेगा, जैसे फ्रांस में है या अमेरिका में है या दूसरे ममालिक में है। और प्रेसिडेंट जो है वो फिर पार्लियामेंट से नहीं चुनेगा मिनिस्टर्स, वो अपनी टीम अपने आप चुनेगा। जैसे कि अमेरिका में होता है कि नोबेल लॉरियट्स तक उसके एडवाइस सेक्रेटरीज हैं वगैरह। तो टॉप क्वालिटी गवर्नेंस, क्योंकि आपके पास गवर्नेंस रिफॉर्म्स आपके पास लाजमी है। तीसरे जो है आपके पास जो अपॉइंटमेंट्स हैं, जो अहम जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे पीआईए है या स्टील मिल है, या फिर जो ऐसे इदारे हैं जैसे नैब है या एफआईए है या दूसरे, इसका अपॉइंटमेंट जो है गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक नहीं होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट होंगे, ये टोटली अपॉइंटमेंट भी इंडिपेंडेंट होगा, गवर्नमेंट से टोटली इंडिपेंडेंट होंगे। एक जुडिशल कमेटी होगी, वो इनको सेलेक्ट किया करेगी, अपॉइंटमेंट किया करेगी, और उसका कोई ताल्लुक नहीं होगा गवर्नमेंट के अप्रूवल से, ना किसी मिनिस्ट्री से अपॉइंटमेंट होगा, ताकि किसी पॉलिटिकल प्रेशर में नहीं आ सके। क्या वजह है कि जावेद लगारी साहब को हटाया नहीं जा सका चेयरमैन के? इतना प्रेशर पड़ा इन पर, माय हैट्स ऑफ टू हिम। वजह ये थी कि जिस वक्त कानून बनाया जा रहा था एचईसी का, उस कानून में हमने ये डाल दिया था कि चेयरमैन को हटाया नहीं जा सकता। किसी भी सिर्फ 3 वजूहात थी कि आइदर इलनेस हो जाए या करप्शन साबित हो जाए वगैरह। तो दीज मस्ट बी इंडिपेंडेंट। अगर आप जब तक कि ऐसे इदारे बनते रहेंगे और उनके लीडर्स ऐसे आते रहेंगे जो कि गवर्नमेंट के अपने अंगूठे के नीचे रहेंगे और जो गवर्नमेंट ऊपर से अहकामात आएंगे उस हुक्म पे नाचेंगे, जब तक आपके यहाँ गुड गवर्नेंस का सिस्टम चल ही नहीं अच्छा, सकता। मैंने डॉक्टर साहब यहाँ पे ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद इसी सिस्टम को आगे बढ़ाएंगे। मैंने डॉक्टर लगारी साहब से भी पूछना है कि अगर इनकी हुकूमत हो तो एजुकेशन के अलावा ये क्या क्या करेंगे, लेकिन डॉक्टर अताउर रहमान साहब का एक जो इन्होंने कहा कि डॉक्टर लगारी साहब को नहीं हटाया जा सका, लेकिन ये जहन में रखिएगा डॉक्टर साहब के जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई थी तो उन्होंने अपने ही सेनेटर को लगाया था। ये तो इनकी मेहरबानी है कि ये बहुत अच्छे आदमी निकले और इन्होंने हुकूमत को खास फेवर नहीं दिए और मेरिट पे ये काम करते नहीं, इस वजह से ये कायम भी और आज इनकी इज्जत भी है। यहाँ पे लेंगे छोटी ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वैसे इसमें कोई शक नहीं कि माहिरीन तालीम की अगर हुकूमत आ जाए तो वो तालीम पे तो तवज्जो देंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ दूसरे जो सोसाइटी के सेक्टर्स हैं उनके ऊपर कितनी तवज्जो होगी और वहाँ पे वो क्या क्या तब्दीलियाँ करेंगे। डॉक्टर अताउर रहमान साहब वक्फे से पहले बता रहे थे। जी डॉक्टर साहब आप। जी, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि एक तो ये, फिर जो बहुत अहम चीज़ है वो ये कि निज़ाम अदल आपके मुल्क का, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। आपके मुल्क में जस्टिस है ही नहीं। आज आप केस फाइल करें तो शायद आपके बेटों को या पोतों को उसका नतीजा मिल जाए। तो एक टोटल रीहॉल ऑफ द जस्टिस सिस्टम, ताकि लोगों को, अब ये 2 चीज़ें हैं, उसको 2 हिस्सों में तकसीम करना पड़ेगा, फ्यूचर केसेस और बैकलॉग। तो आप फ्यूचर केसेस जो हैं 2 महीने में मैंडेटरी होगा कि जजेस जो हैं उसका डिसीजन करें। हर साल कोई समझे 1 लाख 1.5 लाख है जितने भी केसेस फाइल होते हैं उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लें कितने जजेस की ज़रूरत है। सिंपल मैथमेटिक्स। और ये जो है, ये जो जजेस इस डेडलाइन को मीट नहीं कर सके उनको छुट्टी, कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू जजेस, फ्रेश जजेस, ताकि जस्टिस सिस्टम। और दूसरा जो बहुत अहम चीज़ है वो एक नॉलेज इकोनॉमी की तरफ जाने के लिए मैंने एक मैप एक नक्शा तैयार किया था कि हम किस तरीके से माइग्रेट करेंगे एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को
نالج اکانومی کی طرف. یہ 300 صفحے کا ڈاکیومنٹ ہے جس میں ہم نے طے کیا تھا کہ بایو ٹیکنالوجی، انجینئرنگ، فارماسیوٹیکلز، آئی ٹی، ٹیلی کمیونیکیشنز، ایگریکلچر وغیرہ وغیرہ میں کیا کرنا ہے، کون سی پروجیکٹس کرنی ہے، کیا ٹائم فریم اور کیا امپیکٹ ہوگا نیشنل اکانومی کی طرف، نیشنل اکانومی پر. اور اس میں ہم نے 12 پی ایچ ڈیز اکنامکس کے پائٹ کے ان کو ساتھ لیا تھا تاکہ وہ انٹرسی پرائرٹیز کر سکیں. یہ کیبنٹ نے اگست 2007 میں منظور کیا تھا اور اس کے بعد اس پر عمل درآمد نہیں ہوا تاکہ آپ مائگریٹ کر سکیں نالج اکانومی. اور گورننس ریفارمز کے اندر یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کے ہر لیول پہ جو لوگ ہیں وہ ایک اسکریننگ کمیٹی سے گزریں جو ٹاپ لیول پر. اور اس لیے میں نے ایک کانسیپٹ میں پروپوز کر رہا ہوں کہ ایک ایمیننٹ سٹیزنز کمیٹی جو کہ جوڈیشل کمیٹی اپوائنٹ کرے اور جو لوگ ہیں ایمیننٹ سٹیزنز کمیٹی میں وہ اسکرین کیا کریں. وہ چاہے پریزیڈنٹ ہوں وہ بھی اسکریننگ کے تھرو گزریں، چاہے پرائم منسٹر ہوں، چاہے وہ گورنرز ہوں، چاہے وہ چیف منسٹرز ہوں. اور جب تک کہ وہ ایمیننٹ سٹیزنز کی جو کمیٹی ہے وہ کہہ دے کہ ہاں یہ ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، دے آر بیونڈ سسپیشن، انہی لوگوں کو پھر عہدوں پر آنے کی اجازت دینی، بڑے عہدوں پر آنے کی اجازت دینی چاہیے. سو دیر شوڈ بی اے نیوٹرل میکنزم آف این ایمیننٹ سٹیزنز کمیٹی وچ شوڈ ریویو، ہر کیس کو ریویو کرے اور اس کے تھرو گزرا کرے. اور اس سٹیزنز کمیٹی کے جو افراد ہیں وہ گورنمنٹ اپوائنٹ نہیں کرے گی، وہ جوڈیشل کمیٹی اپوائنٹ کرے گی جس میں میں نے کہا جس میں سپریم کورٹ کے ججز اور ہائی کورٹ کے چیف ججز شامل ہوں گے، وہ اپوائنٹ کرے گی متفقہ طور پر. آپ لغاری صاحب آپ بتائیے کہ آپ کی حکومت ہو تو ایجوکیشن کے علاوہ کیا کیا کریں گے؟ دیکھیں یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. آپ پاکستان کے کانٹیکسٹ میں ابھی دیکھ لیں کہ ہمارے مسئلے کیا ہیں اور مسئلے کیوں ہیں. ٹھیک ہے نا. سب سے بڑا مسئلہ اس وقت جو ہم دیکھتے ہیں ویزیبل، وہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. آج کل آپ ملک کے حالات دیکھ رہے ہیں، سیکیورٹی، اور وہ جو سیکیورٹی کا مسئلہ ہے وہ ڈائریکٹ ہماری فارن پالیسی سے ریلیٹڈ ہے. ہماری کوئی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی نہیں ہے. تو سب سے پہلے سیکیورٹی کا مسئلہ سالو کرنے کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ ہتھیار والے لوگ نارتھ وزیرستان میں بھیج دیں پرابلم لوگوں کو کلین آؤٹ کرنے کے لیے، اس سے تو اور مسئلہ بڑھ جائے گا. اصل یہ ہے کہ ہماری ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ہونی چاہیے. جس طریقے سے ٹرکی نے کیا تھا، ان کی پارلیمنٹ نے کیا تھا ایک زمانے میں جب وہ بولا تھا کہ ہم لوگ عراق کے لیے وہاں سے سپلائز بھیجنا چاہتے ہیں، پارلیمنٹ نے ووٹ کیا کہ نہیں ہم نہیں کریں گے. ان کو $300-400 بلین کی ایڈ بھی آفر ہوئی تھی، انہوں نے ریفیوز کر دیا تھا بیکاز ان کی ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ہے. ہم انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی پرسو کریں آج تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے وداؤٹ اسپینڈنگ اے پینی ہمارے سیکیورٹی کے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. جب آپ کی سیکیورٹی کے مسئلے حل ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آج آپ کے ملک میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آتی ہے، ہمارے خود لوکل انویسٹرز ہیں جو بزنس پیپل، بزنس کمیونٹی کے جو لوگ ہیں اپنا پیسہ ہم لوگ سے باہر لے کے جا کے باہر انویسٹ کر رہے ہیں، سری لنکا میں کر رہے ہیں، جارڈن میں کر رہے ہیں، UAE میں کر رہے ہیں. حالات ایسے ہو جائیں گے کہ وہ لوگ یہاں پہ انویسٹ کریں گے. تو بیسک تو یہی ہے کہ آپ کی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ہو جس سے آپ کی سیکیورٹی کنڈیشن صحیح ہو، جس سے آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ آئے. اس کے لیے آپ کو پیسہ نہیں چاہیے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد پھر آپ فوکس کریں گے کہ آپ کے ملک کے مسئلے کیا ہیں. مسئلے آپ کے وہی جیسے میں نے آپ کی اوپننگ میں بولا تھا کہ ہمارے مسئلے انرجی کا ہے، ہمارے مسئلے انفلیشن مہنگائی کا ہے، ہمارا مسئلہ بے روزگاری کا ہے. ان مسئلوں کو ہینڈل کرنے اور اس مسئلوں کے لیے ہمارے پاس ایکسپرٹس ہیں یہاں پہ. جیسے انفلیشن کا جو مسئلہ ہے اور بے روزگاری کا مسئلہ ہے وہ ڈائریکٹ اس سے ٹائڈ ہے کہ ہمارا ٹیکس بیس اور جو ہمارے 1,000-2,000 بلین روپیز جو ویسٹ ہوتے ہیں یہ ہمارے یہاں پر آ جائیں تو کریں. کیسے کریں گے؟ کرپٹ نظام ہے. وہی والی بات ہو جاتی ہے کہ گڈ گورننس والی بات، میرٹ بیسڈ والی اپوائنٹمنٹ، کہ یہ سارے جو اپوائنٹس اگر میرٹ طریقے پہ اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کیے جائیں، ایک ایسے کمیشنز ہوں، ایک سرچ کمیٹیز ہوں. ضرور نہیں ہے کہ وہ جوڈیشری کی ہو، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بولا، میں اس پہ ڈس ایگری کروں گا کہ صرف ججز پہ ہی یہ بات بیس کر دی جائے. اگر آپ کی پڑھی لکھی پارلیمنٹ ہو اور کلین پارلیمنٹ ابو بورڈ ہو تو یہ پارلیمنٹری کمیٹیز بھی یہ کام کر سکتی ہیں کہ جیسے باہر کے ملکوں میں امریکہ میں کیا جا سکتا ہے. نہیں تو آپ کلین ریفائنڈ انڈیویجولز کی کمیشنز بنائیں سرچ کمیٹیز میں، صحیح لوگوں کو لگائیں. میں سمجھتا ہوں اس ملک میں صرف یہ جو میں نے 5-6 چیزیں بولی ہیں کہ انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی، جس سے آٹومیٹکلی آپ کے سیکیورٹی کے مسئلے اور انویسٹمنٹس کے مسئلے صاف ہو جائیں گے. آپ کا انرجی، آپ کی مہنگائی اور آپ کی بے روزگاری، آپ کے مسئلے سارے سالو. ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب یہ بتائیے کہ کرپشن کو کیسے ختم کریں گے آپ؟ سوسائٹی جو کرپٹ ہے پوری. جی، اگر آپ کا لا اینڈ آرڈر سسٹم اگر افیکٹو ہو جائے تو کرپشن کافی حد تک تو اس وجہ سے کنٹرول ہو جائے گی. دوسرے، آپ کے جو لیڈرز ہیں، کرپشن کیوں ہے؟ کرپشن کی جو بڑی جو کرپشن ہے، چھوٹی کرپشن کی بات نہیں کر رہا جو پولیس والا 100-200 روپے لے لیتا ہے. جو بڑی کرپشن ہوتی ہے اس میں آپ کے جو ادارے ہیں
وہ انوالو ہوتے ہیں، اس میں آپ کے منسٹرز انوالو ہوتے ہیں، اور منسٹرز سے اوپر کے جو لوگ ہیں وہ بھی انوالو ہوتے ہیں کرپشن کے اندر. تو جب تک کہ آپ، جیسے میں نے عرض کیا آپ سے کہ آپ اپنا پورا سسٹم اوور ہال نہیں کریں گے، کہ ایسے لوگ پارلیمنٹ میں نہیں آ سکیں، آپ سسٹم آف گورننس ایسا لے کر آئیں، کانسٹیٹیوشن ایسے بدلیں کہ آپ ایک اچھے، نیک، ایماندار، ویژنری آدمی کو پریزیڈنٹ بنائیں. پوری قوم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ پوری قوم میں بے ایمان ہے. آپ چپراسی سے لے کے صدر تک جب آپ چلے جائیں تو ہر جگہ پہ یا پیسے لے رہے ہوتے ہیں یا دے رہے ہوتے ہیں. نہیں، یہ بالکل غلط بات ہے. ہماری قوم میں یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کوئی بے ایمان ہے. ہمارے ہاں بہت اچھے لوگ ہیں، بہت نیک لوگ ہیں، بہت ہوشیار لوگ ہیں. ہمارے بچے دیکھیے کتنے ذہین ہیں، جس ذہانت کی اس ملک میں کوئی کمی نہیں ہے. وی ہیو اے لاٹ آف ٹیلنٹ. اور میں تو بہت سنہرا مستقبل پاکستان کا دیکھتا ہوں، بشرطے کہ آپ گورننس سسٹم صحیح ریفارم کر دیں اور ایسے راستے جس کے تحت کرپشن ہوتی ہے اس کو بند کر دیں، اور ایسے لوگ جو آتے ہیں اور کرپشن کرتے ہیں اور پھر جاتے ہیں، آپ سخت سے سخت پنشمنٹ انٹروڈیوس کریں. لوگ آپ نے دیکھا کہ جن لوگوں نے کرپشن کی ہے اور باہر بھاگ گئے ہیں ان کو مجبور کریں کہ پیسہ واپس لے کر آئیں. یہ ہماری قوم کا پیسہ ہے. غریب بیچارے کو کھانے کی روٹی نہیں ہے اور وہاں پہ محلات تعمیر ہو رہے ہیں باہر. تو یہ جو ہے، یہ ہم نے تو خود اپنا قبر خود کھود رکھی ہے. آپ کا لا اینڈ آرڈر سسٹم فیل ہو گیا ہے اور آپ جو ہیں صحیح وقت پہ صحیح ڈیسیجن نہیں لے پا رہے. آپ یہ یاد رکھیں کہ پاکستان کو اگر آگے ترقی کرنی ہے تو آپ کی ترقی، آپ کا جو مستقبل ہے وہ آپ کی افرادی قوت سے وابستہ ہے، اور آخر میں آ کے وہی تعلیم اور تعلیم. دیکھیں یہ وہی گورننس کا سرکل بن جاتا ہے کہ آج آپ انڈیپینڈنٹ نیب، انڈیپینڈنٹ ایف آئی اے آپ لے کر آ جائیں تو آپ نے جو کرپشن کی بات کی ہے وہ وہیں پہ ختم ہو جائے گی. وہ وہیں ختم ہو جاتی ہے. اور وہی میرٹ بیسڈ آپ اپوائنٹمنٹس ان لوگوں کے کر دیں ٹرانسپیرنٹ طریقے سے، تو کرپشن تو صرف ان 2 اپوائنٹمنٹ سے ختم ہو جاتی ہے، انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کے ساتھ. پروگرام کا وقت ہو گیا. ڈاکٹر جاوید لغاری صاحب تھے ہمارے ساتھ، ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب تھے. خورشید، آپ نے گفتگو سنی. دونوں ڈاکٹر صاحبان کی گفتگو میں بڑا وزن تھا. ایک تو انہوں نے کہا کہ ایجوکیشن ایک ایمرجنسی ہونی چاہیے. ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ میں بجٹ کا 25% ایجوکیشن کے اوپر لگا دوں گا اور اس سے ملک کے حالات چینج ہو جائیں گے. جبکہ ڈاکٹر لغاری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن بھی ہونی چاہیے، اور اس میں انہوں نے کچھ سیکٹرز بھی بتائے تھے کہ انہوں نے کہا کیونکہ انرجی کا بہت بڑا کرائسس ہے تو سب سے پہلے ہمیں ایسے انجینئرز اور ایسے لوگ پیدا کرنے چاہیے جو ہمیں انرجی کے کرائسس سے نکال سکے. وسط، آپ نے یہ ساری گفتگو سنی. کل ہم نئے مہمانوں کے ساتھ اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک پازیٹیو ڈبیٹ ملک میں ہو تاکہ لوگوں کو یہ بتایا جا سکے کہ اس ملک میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اس ملک کے لیے سوچ سکتے ہیں اور اس ملک کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.